बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी की उस तालबा के हवाले से जिसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक उसामा नामी लड़का जो है छोड़ के चला गया था। उसामा गिरफ़्तार हुआ। उसामा ने जो बयान दिया वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन एक तरफ़ा कार्रवाई चल रही थी, एक तरफ़ा स्टेटमेंट्स चल रहे थे। फुटेज भी उसामा की थी, मौक़िफ़ भी उसामा का सामने आया, और कुछ जो मौक़िफ़ है वो पुलिस और हस्पताल के लोगों और ऐने शाहिदीन का भी मैंने आप तक पहुंचाया। लेकिन इस केस का एक दूसरा पहलू भी है, और इस केस के में कुछ और लोग भी हैं, ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाऊंगा उस लड़की जिसकी डेथ हुई है, अस्कात हमल के दौरान कहा जा रहा है डेथ हुई है, और अब तो ये कंफर्म भी हो गया है। उसकी माँ और उसके भाई का जो बयान है वो आपके सामने रखूँगा, और इसमें थोड़े से जो उसामा के बयान से जो इनकी तज़ाद है इनके बयान का, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। पहले आपको बताऊँ कि जी उसके भाई और माँ, अब तो खैर इंटरव्यूज़ देना भी शुरू हो गए हैं, मीडिया पे भी आना शुरू हो गए हैं, तो उसके भाई के हवाले से आपको बताऊं कि पहले उसका भाई क्या कहता है और उसका इस हवाले से, इस सारे वाक़ये के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, और वो क्या सवालात उठा रहा है उसामा के बयान के हवाले से। उसके भाई का कहना है जी, ये भाई जो है इस मरियम लड़की का, ये दुबई में रहता था, इसकी जॉब थी, और ये जो मरियम की कुल खानी थी जिस दिन, उस दिन ये आया था पाकिस्तान। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि जी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया मरियम को, जिसकी वफ़ात हो चुकी है, कि मरियम को यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया कि अपनी डिग्री रिसीव करें, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आके अपनी डिग्री ले लें। इसके मुताबिक मरियम गुज़श्ता बरस तमाम स्टूडेंट्स की तरफ, जैसे तमाम स्टूडेंट्स जो है गुज़श्ता बरस से कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से घर पे हैं, तो मरियम भी गुज़श्ता बरस फरवरी यानी कि एक साल पहले तक, तकरीबन एक साल पहले से घर पे ही थी। अब उसको जी फ़ोन आया कि जी आप अपनी डिग्री रिसीव कर लें, ये उसके भाई का बयान है, और आपकी कुछ फ़ीस पेंडिंग है, आप वो फ़ीस दे दें और आके डिग्री रिसीव कर लें। मरियम ने घर में बताया, और एक दरख्वास्त भी वो कहता है उसने यूनिवर्सिटी वालों को दी कि अभी कुछ दिन ठहर जाएं, जब मैं ये फ़ीस अरेंज करती हूँ तो काइंडली आप थोड़ी सी मेरी इस फ़ीस की डेट थोड़ी आगे कर दें। तो जो कहता है कि जी हो गई। तो इस भाई का कहना है कि जी अम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया, ही वाज इन दुबई, ये दुबई में था, तो इसकी मरियम की वालदा ने बताया कि जी आपकी बहन की फ़ीस है। तो कहता है कि जी मैंने कुछ पैसे मैंने अरेंज किए, और कुछ पैसे क्योंकि मरियम पिछले 3 माह से गुजरात में ही एक कॉलेज है उसमें पढ़ा रही थी, तो कुछ पैसे जो है उसने ख़ुद अरेंज किए, और वो जो है मरियम के पास वो पैसे जो फ़ीस के हैं वो पूरे हो गए, और मरियम वो पैसे लेकर दिन के तकरीबन 2 बजे गुजरात से लाहौर के लिए रवाना हो गई। ये इसके भाई का बयान है। अच्छा, इसके आगे वो बताता है कि जी 5 बजे के करीब जो है, तकरीबन 3-1 घंटे बाद मरियम से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया। आजकल क्योंकि मौसम ऐसा है कि 5:30 बजे, अराउंड 5:30 मेरे ख्याल शाम हो जाती है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ इसकी टाइमिंग है, यहाँ इस्लामाबाद में हो जाती है तकरीबन। तो बहरहाल इसके भाई का ये कहना है कि जी 5 बजे के राउंड जो है हमारा इससे रब्ता मुनक़ता हो गया, रब्ता नहीं हो पा रहा था, उसका मोबाइल नंबर बंद मिल रहा था, तो हम थोड़े परेशान हुए, बट हमने ये समझा कि शायद उसकी बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो गई होगी, तो इस वजह से रब्ता नहीं हो पा रहा। तो कहता है कि जी मसला, मतलब परेशान थे कि शायद बैटरी का मसला है, मगर उससे रब्ता नहीं हो सका, लेकिन दूसरे दिन उसकी हमें डेड बॉडी मिली। इसका ये कहना है कि जी आगे चल के ये कहता है कि एक जो है नंबर से, अब उसकी माँ का जो है बयान आपके सामने रख देता हूँ, बल्कि नहीं, पहले उसके भाई का ही आपको सारा बता देता हूँ। वो ये है कि जी वालदा को कहता है कि जी कॉल आई एक नंबर से कि जी आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, और उसकी तबीयत ख़राब है। ये कहता है कि जी शाम को जब रब्ता मुनक़ता हुआ हम परेशान हो गए, मेरी वालदा जो है वो रब्ता करने की कोशिश करती रहीं, उससे रब्ता नहीं हुआ। तो कहता है कि इस मरियम ने जाकर मेरे मामू के घर वहाँ स्टे करना था लाहौर में, तो वहाँ जाकर जी जब मरियम का वहाँ पे भी हमने कॉल की तो उन्होंने कहा तो मरियम अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। तो कहता है कि जी क्योंकि रात हो गई थी, लेट टाइम हो गया था, तो मेरी वालदा परेशान थी, उसने मुझे भी फ़ोन करके बताया कि जिस तरह मरियम का नंबर नहीं मिल रहा, तो मैं भी ज़ाहिर परेशान था, इसके भाई का कहना है, लेकिन हमारा उससे कोई रब्ता नहीं हो सका। मैंने, कहता है कि माँ को ये बताया कि जी आप कल सुबह, जब सुबह हो तो आप कोशिश करें कि आप पुलिस में भी इस बात को करें, और इसको नंबर को ट्रेस करने की भी कोशिश करें, पुलिस को कहें कि वो नंबर ट्रेस करे, ताकि हमें पता चल सके कि मरियम आखिर कहाँ गई है। तो इसके बाद इस भाई का बताना है कि जी
مطلب ہے جب ہمیں پتہ نہیں چلا اور دوسرا دن ہو گیا تو دوسرے دن ہمیں ایک کال آئی، اور اس کال میں جو ہے انہوں نے بتایا کہ جی 1 نمبر سے کال آئی کہ آپ کی بیٹی ہسپتال میں ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اور جو ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے لڑکا کہ جی جو ہی یہ کال آئی تو جو میری والدہ ہیں وہ جو ہے یہاں سے نکل پڑیں، اور وہ راستے میں تھی تو انہیں کال آئی کہ جلدی ہسپتال پہنچیں، تو انہوں نے بتایا تو جلدی ہسپتال پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ جی لڑکی آئی تھی، جو لڑکی آئی تھی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور وہ سرد خانے میں ہے۔ تو کہتے ہے اس کی والدہ کہ جی پریشان ہو گئی اور میں پہنچ گئی وہاں پر، تو کہتے ہیں بڑے دھکے وغیرہ کھا کے وہاں پہ پہنچے، اس کا بھائی کہتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور سرد خانے میں ہے، تو کہتی ہے ہم سرد خانے میں چلے گئے، اور جو ہے یہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے ماموں بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی میری والدہ نے کال کر کے بلایا، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ شناخت کی ڈیڈ باڈی کی، اور وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ میری بہن کی ہی تھی، اور پولیس والے موجود تھے وہاں پہ، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا ہے کہ جی یہاں پہ آپ کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میری والدہ نے دکھایا کہ مجھے اس نمبر سے کال آئی تھی، تو اس بندے نے مجھے بتایا ہے، تو جس بندے نے کال کی تو اس کا نام جو ہے جس نے مجھے کال کی تھی، اس کی والدہ نے پولیس والوں کو بتایا تو اس کا نام وہ اسامہ بتا رہا تھا۔ پولیس نے نمبر چیک کیا اور اس کے بعد جو ہے سی سی ٹی وی وغیرہ چیک کیا، اور پھر اس کے بعد اسامہ گرفتار ہوا۔ اب آگے چل کے یہ تعارف کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ جی جس بندے نے کال کی تھی اس نے کوئی تعارف نہیں کرایا، بلکہ یہ بتایا کہ یہ لڑکی جو ہے ایڈمٹ ہے اور آپ لوگ جلدی پہنچیں۔ بہرحال فون بند کرنے کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی اس کا فون بند ہو چکا تھا۔ اب جو ہے باڈی جب یہ بتاتا ہے کہ جی میں دبئی میں تھا اور میں کل والے دن پہنچا ہوں، جب باڈی ملی تو ہسپتال والوں نے بتایا کہ لڑکی جو ہے وہ مردہ حالت میں لائی گئی، یہ اس کے بھائی کا کہنا ہے۔ وہ اب اس کا بھائی جو ہے اسے ایک بڑی عجیب بات کی ہے جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے اس کو غسل دیا یہاں پر تو اس کے جسم پر تشدد کے نشان تھے، لڑکی کے جسم پر تشدد کے نشان تھے، سر کے پیچھے وہ کہتا ہے ایک زخم تھا، کان سوجا ہوا تھا، کمر پر ناخن کے نشان تھے، اور آگے بھی نشان تھا اس لڑکی کو جیسے تشدد کیا گیا اس کے اوپر۔ یہ سوالات اس نے لڑکے نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے ہم نے دیکھا جب ہم نے اس کی میت کو غسل دیا، یہ اس کا بھائی بتا رہا ہے، اس کے بھائی کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب اس کا بھائی کچھ سوالات اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر وہ دوست تھا، کہتا ہے کہ میں دوست ہوں اسامہ، تو پھر لڑکی پہ تشدد کے نشان کیسے تھے؟ دوسرا اس کا سوال کہتا ہے کہ اگر یہ رابطہ تھا تو کوئی چیز ہمیں دکھا دے، میسیج دکھا دے۔ یہ ریویلڈ کویسچنز ہیں، ظاہری بات ہے یہ تو اسامہ سے جو تفتیش ہو رہی ہے اس کی بھی چیزیں سامنے آئیں گی، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جی اگر دوست تھا تو تشدد کے نشان کیسے ہیں میری بہن کے جسم پہ؟ پھر وہ کہتا ہے رابطہ تھا تو کوئی میسیج ہی دکھا دے، ہمیں بتا دے وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ رابطے میں تھی۔ یا وہ کہتا ہے کہ جی میری ٹیچنگ تھی، وہ ٹیچر تھی، یہ اسامہ نے اپنے بیان میں کہا، میں نے آپ کو بتایا۔ تو کہتا ہے اگر ٹیچر تھی تو کمال ہے کہ وہ کہتا ہے میری ٹیچر تھی، اس نے تو کبھی ٹیچنگ کی نہیں ہے، وہ صرف پچھلے 3 ماہ سے جو ہے گجرات کے AS کالج میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ اب یہ کویسچنز اٹھا رہا ہے اس کا بھائی۔ وہ کہتا ہے کہ جی اگر ایک ثبوت بھی اسامہ دے دے اس حوالے سے تو جو گناہ آپ جو بات کہیں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور جو سزا آپ مجھے دیں گے وہ نہیں، مطلب میں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جی جتنا عرصہ وہ مریم سال ایک یہاں پہ رہی ہے، نہ ہم نے اس کا کسی سے کوئی تعلق دیتا ہے، اور یہ جو لڑکا ہے اسامہ یہ جتنی بھی باتیں کر رہا ہے اس کے بھائی کے مطابق یہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنے وکیل کے کہنے کے اوپر یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بندے نے دوستوں کے ساتھ مل کر تشدد کیا ہے، زیادتی کی ہے میری بہن کے ساتھ، اور اسے قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 11-12 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمیں DNA رپورٹ نہیں ملی آئی، اور اور ایک چیز اور بھی اس نے کہا ہے کہ جی DNA رپورٹ جو ہے وہ بھی تبدیل کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ کو میل ملاپ کر لے اسامہ اور جو DNA رپورٹ ہے وہ لڑکی کی تبدیل ہو جائے۔ اس حوالے سے بھی اس لڑکے نے کہا کہ میری بہن پریگننٹ نہیں تھی، اگر وہ 4 مہینے کی پریگننٹ ہوتی تو ظاہری بات ہے میری ماں کو ضرور پتہ ہوتا۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جتنے دن بھی یہاں پہ رہی اس کا کسی سے کوئی ملنا جلنا نہیں تھا، کالج جاتی تھی اور کالج سے گھر واپس آ جاتی تھی، اور سامان جو ہے اس کے پاس تھا جب وہ یہاں سے گئی 1,20,000 روپے بھی تھے، موبائل تھا اور کچھ ڈاکومنٹس تھے۔ یہ تو ہے اس کے بھائی کا بیان۔ اس کی ماں کا بھی سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ جی یہ لڑکا جو ہے یہ سب کچھ اپنا آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، میں جانتی ہوں نہ، میں اس کو جانتی ہوں نہ شکل دیکھی ہے۔ اسامہ کہتا ہے کہ وہ ان کے گھر بھی گیا ہے، اس کی ماں اس کو جانتی ہے، اس کی ماں کو سارا پتہ ہے، وہ میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ اس کا بتایا تھا۔ اب یہ ماں اس کی کہتی ہے کہ نہ میں اس کو نہ جانتی ہوں
نہ شکل دیکھی ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور میری بیٹی کو اس نے اغوا کیا ہے، تشدد کیا ہے، جب مار دیا ہے تو اس کے بعد اس نے اس کو ہسپتال پہنچایا ہے۔ ظاہری بات ہے، ماں ہے، اس کا اپنا ایک موقف ہے۔ اس نے کہا کہ جی کہتی ہے کہ مجھے کال آئی، اس نے کہا آپ کی بیٹی ایمرجنسی میں ہسپتال داخل ہے، آپ فوراً آئیں۔ پوچھا کون ہو تو بولا اسامہ ہوں۔ اس کی ماں کا کہنا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے اسامہ کا نام سنا تھا۔ تو کہتا ہے کہ جی میری اپنی چھوٹی بیٹی جو زینب ہے، میں نے اس کو ساتھ لیا اور میں لاہور چلی گئی، شناخت کی، انہوں نے کال کی اور کہا کہ جی انہوں نے کہا، مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کو کس کی کال آئی تھی؟ میں نے کہا اسامہ کی۔ تو انہوں نے کہا مجھے ہمیں نمبر دیں، پولیس والوں نے کہا۔ تو پولیس والوں نے ہاسپٹل والے بن کر اسامہ کو کال کی، انہوں نے کہا کہ جس لڑکی کو آپ نے ایڈمٹ کروایا تھا اس کی حالت سیریس ہے، تو کائنڈلی جو ہے آپ اس کے وارثوں کو بلائیں۔ تو جو لڑکی کی ماں ہے اس کا کہنا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ اسامہ نے بھی دیا تھا، تو کہنا ہے کہ جی اسامہ نے آگے سے کہا کہ جی میں اس کے وارثوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں پولیس والوں کے ساتھ موجود ہوں۔ پولیس نے پھر اس کا نمبر ٹریس کیا اور اس کو پکڑ لیا۔ اگر وہ کہتی ہے، جو مریم کی ماں ہے، وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کا کوئی مسئلہ ہوتا تو مجھے بتاتی، نہ کہ وہ کسی نامحرم کو اپنے ساتھ لے جا کے، چاہے اس کا دوست کیوں نہ ہو، وہ سارا معاملہ کرواتی۔ اب اس کا یہ کہنا تھا اس کی والدہ کا بھی کمر پر تشدد تھا، خون تھا، کفن بار بار تبدیل کیا گیا اس لڑکی کا، لیکن اس کی بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی، اور یہ سارے معاملات جو ہے یہ سارے اس کی ماں اور بھائی کا بیان ہے۔ ایک اور بات اس کے بھائی نے کی ہے، اس نے کہا کہ جی اس کا یہ جو لڑکا ہے اسامہ، اس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن جب ہم نے بعد میں پتہ کیا تو ان کی گجرات میں کوئی ٹریول ایجنسی ہے، اور اس کا ظہور الہی اسٹیڈیم کے ساتھ، اور جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور یہ لڑکا جو ہے وہ عیاش قسم کا اور لوفر ٹائپ کا آدمی ہے، تو اس کا یہ کام ہے کہ اس طرح کے کاروائیاں اور اس طرح کے معاملات کرتا رہتا ہے۔ اب یہ ایک طرف اسامہ کا بیان ہے، اس اور اس بیان میں تضادات ہیں بہت سارے، جو میں نے بیچ میں آپ کو پیش بھی کیے۔ دیکھیں، یہ ان کے گھر والوں کا موقف ہے، آپ تک پہنچانا ضروری تھا، ظاہر ہے ویڈیو بھی تھوڑی لمبی ہو گئی، تو اب دیکھتے ہیں، پولیس بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، اس کے مطابق جو ایک بات ان لوگوں کی اسامہ کی ٹھیک ہوئی ہے اور ان لوگوں کی غلط ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شی واز ناٹ پریگننٹ، بٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ پریگننٹ تھی۔ ڈی این اے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ جی وہ اسامہ کا تھا پریگننسی یا کسی، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کیس کو آگے، انشاءاللہ جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین۔ اس کے خلاف سازش کرنے والوں کو نصیب نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔